बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा दोएं। अफसानवी नसर और ड्रामा। आज का मौजू है फसानाए अजाइब, रजब अली बेग सरूर लिखा हुआ। इसके सवाल कुछ इस तरह से होंगे कि फसानाए अजाइब में जा बजा लखनवी मुआशरत की झलकियाँ नज़र आती हैं, मिसालों से वाज़े करें, या ये कि ये अफसाना लखनवी मिजाज का नुमायाँ अक्स है। इस पर बात होगी। सबसे पहले किताब का तारुफ होगा। वो ऐसे है कि मिर्ज़ा रजब अली बेग सरूर की सबसे मशहूर किताब जो 1824 में लिखी गई फसानाए अजाइब ही है, और इस किताब ने मिर्ज़ा साहब को जो दायमी शोहरत बख्शी है, ये एक किताब हुस्न व इश्क की एक दिलचस्प दास्तान पर मबनी है, जिसमें ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात, तसव्वुरात और तग़य्युरात को बड़ी खूबी से बयान किया गया है। किस्सा को ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए सहरकारी के वाक़यात भी मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मौज़ून तरीके से पेश किए गए हैं, यानी जादूगरी भी। मिर्ज़ा साहब खुद लिखते हैं कि इस किस्से का आगाज़ कुछ यूँ हुआ कि मैं अपने करीबी दोस्तों के साथ बैठा था। हस्बे इत्तफ़ाक़ दिल बहुत उदास था। ज़माने की कजरवी से दिल उचाट हो चुका था। दोस्तों से ही ये दिली मुराद बयान की कि मेरा तो दिल दुनिया में लगता नहीं, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया कि कोई ऐसा काम करो कि दिमाग को घरेलू मसाइब व परेशानियों से रिहाई मिले, जिससे तवज्जो में तब्दीली वाक़या हो। चुनाचे एक दोस्त हकीम सैयद असद अली ने एक कोई दिलचस्प दास्तान लिखने के लिए कहा। अगरचे मिर्ज़ा साहब ने इस दास्तान को बिल इख्तसार पहले कभी ज़ुबानी बयान किया हुआ था, लेकिन अब तफसील से तहरीर करने की तलकीन फरमाई गई। चुनाचे मिर्ज़ा साहब ने कुछ असूल वज़ा किए और ये तय किया कि इन असूलों को सामने रखते हुए मैं ये कहानी लिखूँगा। और असूल क्या थे? कुछ इस तरह से थे कि कामरानी तगोदो ज़िंदगी से ही हासिल होती है। नंबर 2, सुकून हमेशा नशेबो फराज दुनिया के बाद ही हासिल होता है। नंबर 3, इंसानी ज़िंदगी हर लम्हा गैर यकीनी है और किसी वक्त भी अच्छी से बुरी, बुरी से अच्छी बात बन जाती है। नंबर 4, हौसला लगातार कोशिश इंसान की कामयाबी का राज है। नंबर 5, औरत इंसान को गुमराह भी कर सकती है, राह रास्त पर भी ला सकती है। बुज़ुर्गों की दुआओं और कलामी पाक के असर से जादू बेअसर हो जाता है। नेक नियत इंसान बिला आखिर कामयाब हो जाता है और बदनीयत कैफे किरदार को पहुंचता है। डॉक्टर ज्ञानचंद कहते हैं कि हर चंद के इस तर्ज़ तहरीर की बुनियाद महज आबुर्द और तसन्नो पर कायम है, और इसके मौजू में भी कोई नुदरत या दिलकशी नहीं, क्योंकि जब असूल पहले वज़ा कर लिए जाएंगे, इन असूलों के तहत मैंने कुछ लिखना है, कहानी लिखनी है, तो वो तो आबुर्द और तसन्नो ही हुई ना। और लखनऊ में ये आम रिवाज था। फिर भी ये किताब छार दरवेश और आराइश महफिल से कम मशहूर नहीं हुई। और सरूर ने और भी किताबें लिखी हैं, लेकिन जिस किताब ने उन्हें गैर फ़ानी बना दिया फसानाए अजाइब है, और वही लफ्ज़ी तसन्नो और आबुर्द उसका जो इसका ऐब समझा जाता था, इसकी शोहरत का बायस बनी और इसको दायमी शोहरत नसीब हुई। अब फसानाए अजाइब की तामीर और तरतीब किस तरह से इन्होंने की, इसको देखते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ किरदारों का दखल है, जिसमें शहज़ादा जाने आलिम, इसकी 3 बेगमात मलका मेहरनिगार, शहज़ादी अंजुमन आरा और माह तलब, वज़ीरज़ादा तोता अहम किरदार हैं। ज़िमनी किरदारों में चिड़ी मार, उसकी बीवी, कोहे मतलब बराबर का जोगी, बनी इसराइल के मुफ्ती की बीवी और यमनी बादशाह। शहज़ादा आलम जो है वो फसानाए अजाइब का मरकज़ी किरदार है और दास्तानों का हीरो। शहज़ादा फ़िरोज़ वक्त के यहाँ जो 60 वर्ष की उम्र में बड़ी तमन्नाओं और दुआओं के बाद पैदा हुआ, बड़ा हसीन व जमील तरादार। सरूर उसकी पैदाइश पर कहते हैं कि जाने आलम पैदा हुआ, छोटा बड़ा उसकी सूरत का शहदा, हुस्न अल्लाह ने वो अता किया जो देखे आंखें खुली रह जाए। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन कहते हैं कि जाने आलम को हुस्न जमाल का एहसास उस वक्त हुआ, पहला सबूत उस वक्त मिला जब मलका मेहरनिगार की बांदियाँ
اسے دیکھ کر لڑکھڑا کر ٹھٹک کر سکتے کے عالم میں سہم کر جھجک جاتی، اور وہ شہزادے کو چاند تارا شمشاد پرستان کا وزیر زادہ غضب کا دلدار قرار دے کر نزدیک سے آنکھیں سینک کر دل ٹھنڈا کرنے کی صلاح بھی کرتی۔ جس طرح ملکہ اور باندیاں اس کی اسیر ہوئیں، شک گزرا کہ یہ حسن یا اسیب ہے، جادو کا انسان ہے یا دیوتا ہے، گھائل کر لیتا ہے۔ سرور کے الفاظ میں شہزادہ خوش بیان، خوش لسان اور بشدت لگاوٹ باز تھا۔ گفتگو میں فکرے بازی، نوک جھونک، طنز و تشنیع کی خصوصیات لکھنؤ کی گفتاروں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہیں۔ اب یہ حقیقت ہے کہ اس لکھنؤ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس زمانے میں جو بادشاہ زادے، جو وزیر زادے اور جو اس وقت کا ماحول تھا وہ ایسا ہی تھا۔ معلوم نہیں کہ وہ کوئی صحیح کام کیوں نہیں کرتے تھے، اس قسم کے ہی وہ ان کے مشاغل ہوتے تھے۔ شہزادہ بہادر اور جرأت مند بھی تھا، جس کی مثالیں سرور نے دی ہیں۔ ملکہ مہر نگار جان عالم کی محبوبہ کا کردار ہے، اگرچہ داستانوی ہے لیکن ناولوں کے کرداروں کی طرح متحرک نظر آتا ہے۔ ملکہ مہر نگار پردے کی پابند خاتون ہے، مگر جب اس کے والد کا شاگرد درِ خیمہ پر رک کر پس پردہ بیٹھی ملکہ کو شہزادے کے سارے لشکر سمیت ساحرہ کے شہر میں گرفتاری کی اطلاع دیتا ہے تو ملکہ کو پردے کی پابندی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، جس سے اس کے کردار کا تضاد نمایاں ہوتا ہے، جو ہمیں داستانوں کی ان ریاکار کرداروں کی یاد دلاتا ہے۔ سرور بعض اوقات ایسے کردار، منافقانہ قسم کے کردار سرزد کرواتے ہیں جن سے ان کی نیکی اور ان کا تقوی کی کلئی کھل کر رہ جاتی ہے۔ ملکہ پختہ عمر کی ہے، پختہ فکر ہے، اس کے سبب سے وہ عقل و فراست اور دانش و تدبر کی مالک ہے۔ وہ جان عالم کی بیوی نہیں، اس کی محسنہ اور بزرگ نظر آتی ہے، جو موقع بہ موقع شہزادے کو عقل کی بات بتاتی ہے اور مشکل مراحل میں رہنمائی کرتی ہے۔ بڑی عاقلہ، حاضر دماغ، ارادہ مضبوط اور عمر کے مقابلے میں زیادہ بلند اور پختہ کردار کی ملکہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کی ہے انجمن آرا۔ ملکہ زرنگار کی شہزادی جان عالم کی محبوبہ دوسری بیوی، فسانہ عجائب کی ہیروئن ہے۔ طوطا اس کے روب و حسن و جلال کو یوں بیان کرتا ہے۔ طوطا ایک اہم کردار ہے اس ناول میں۔ طوطا کہتا ہے کہ وہاں کی ہیروئن ہے، اس کا کیا کہنا، کہاں میری زبان میں طاقت کہ اس زہرہ جبین فخر جین کا قصہ سناؤں۔ طوطے کی زبان میں جو کمی رہ گئی ہے، شہزادی کے حسن و جمال کی تعریف آگے جا کر سرور نے خود یوں کی ہے: شہرہ جمال بے مثال اس حور طلت پری خسائل کا از شرق تا غرب اور جنوب سے شمال تک زبان زد خلائق تھا، اور ایک جہان حسن کا بیان سن کر نادیدہ اس میں مبتلا تھا۔ جان عالم ملک زرنگار پہنچا۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد ایک کونے میں انجمن آرا سے ملاقات ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے عاشق ہو گئے۔ بہرحال انجمن آرا قصے کی ہیروئن ہے، داستان کا اہم کردار ہے، بنیاد اس کے حسن پر ہے۔ اس کے عشق میں مبتلا اور خراب ہو کر جان عالم باپ کو بتائے بغیر بیتابانہ بے ہوش گھر سے نکلا، کسی کو کچھ بتایا نہیں۔ وہ با اخلاق ہے لیکن ملکہ مہر نگار کے مقابلے میں کم، اس لیے انجمن آرا کے بجائے مہر نگار اصل ہیروئن ہے۔ جان عالم کی تیسری بیوی جو ماہ طلت ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی نظر آتی ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے ماہ طلت ہے، خوبصورت ہے، اس کو بھی چاند کا ٹکڑا کہا گیا ہے، اور وہ بھی کیونکہ سرور اسے شہزادی پری پیکر خوبصورت نیک سیرت حور گل اندام سیمی رش کے شمشاد بتاتے ہیں، اس لیے وہ آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر خود اپنے حسن کا جب اسے احساس ہوتا ہے تو اس کو اس میں غضب اس بات پر آتا ہے کہ طوطا اس کی تعریف نہیں کرتا، اور طوطا کہتی ہے کہ طوطا ہمارا مرتبہ نہیں سمجھتا، اس کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے سارا فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب طوطا رشید احمد صدیقی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جھگڑے کی اصل جڑ جو تھی وہ یہی تھا، قصے کی جڑ طوطا ہی تھا۔ وہ مجسمہ عقل و دانش ہے، وہ رہنمائی کی علامت ہے، لاکھ روپے خلعت کے سوا میں خریدا ہوا یہ طوطا جان عالم کا مرشد ہے، اور طوطے کا مرید یہ تعلق، یہ مکالمے یہ واضح ہوں،
کیونکہ جو کوئی میرا کہا نہیں مانے گا وہ نہیں بچے گا، لیکن اے رہبر کامل، رنج کے حاکم، راحت کے شامل، تیرے جاہ و اطاعت سے ہرگز قدم نہ دھروں گا، جو تو کہے گا وہی کروں گا۔ لیکن جب جان عالم نے ہرن کے شکار کے لیے گھوڑا دوڑایا تو نے اسے منع کیا، وہ باز نہیں آیا، لیکن اس کو اس کی سزا ملی۔ طوطا اس کا مرشد تھا۔ اب چڑی مار، اس کی بیوی بھی ایک اس میں کردار ہے، جو کہ اس معاشرے کے حقیقی کرداروں کی طرح سے ہے کہ ان مثالی اور انسانی کرداروں میں ہمیں ایک طبقے کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ چلتے پھرتے بولتے چالتے کردار ہیں۔ کوہ مطلب کا جوگی، اس کا مطلب فسانہ عجائب کا انوکھا کردار ہے۔ اس میں عجیب سے رنگ اس میں پائے جاتے ہیں۔ وزیر زادہ ہے ایک، جو کہ داستان کی تحریک بنا ہوا ہے، وہ سلطنت کے درباری اور سفارتی طور طریقوں اور آداب سے واقف ہے، ہوشیار اور چالاک ہے، اس لیے غضنفر بادشاہ سے بخوبی راہ اور رسم پیدا کر لیتا ہے۔ فسانہ عجائب نسبتاً مقابلتاً ایک مختصر داستان ہے، اس لیے سرور کے کرداروں میں وہ بزرگی و شہنشاہی نہیں ہے جو طلسم ہوشربا کے کرداروں میں ہے۔ سرور کو موقع نہیں ملا کہ وہ مختلف قسم کی جو مردوں کی شجاعت تھی، بہادری تھی، عورتوں کے حسن تھے، تفصیلات پیش کرتے، اس لیے ان کرداروں کے بغیر عام داستانوں کی مثالیت بہت کم پائی جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو مرزا رجب علی بیگ سرور کا جو انداز ہے، اردو ادب میں خاص طور پر منفرد حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جچے تلے الفاظ میں اور عین محل زبان میں بالکل روزمرہ کے انداز تکلم کی صورت میں نہایت ترتیب سے دیا گیا یہ افسانہ مرزا نے نہ صرف زبان کی نزاکت اور لطافت سے روشناس کرانے کی صحیح فرمائی، بلکہ نہایت کامیابی سے ہر وہ بات کہہ دی جو ان کے ضمیر میں شامل تھی۔ مختلف قسم کے کرداروں کے ان کے مخصوص لہجے، ان کے مخصوص الفاظ اور اس طرح پیش کیے گئے کہ قاری خود کو آج سے 250 سال پہلے اس زمانے میں، اس ماحول میں چلتا پھرتا محسوس کرتا ہے۔ اسلوب بیان بالکل پرتکلف، مرصع، مکفّہ اور مسجع ہے۔ بے حد نادر قسم کی تشبیہات و استعارات استعمال کیے گئے ہیں۔ روزمرہ کے محاورے اور تلمیحات تو اسلوب بیان کی جان ہیں۔ ہر کردار اس کے مخصوص مقام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ لکھنؤ کی سماجی، تمدنی، معاشرتی زندگی کی احسن نقاشی کی گئی ہے، اور بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ قدیم لکھنؤ کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے بارونق اور ہنگامہ خیز انہوں نے بنا دیا ہے۔ اگرچہ ایک جگہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حد المقدور کوشش کی ہے کہ زبان کو زیادہ سے زیادہ عام فہم بناؤں اور سادگی سے کام لوں، ہر خاص و عام کے لیے دلچسپی کا سامان مہیا کروں، لیکن ان کی تصانیف کے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن پر عربی فارسی کے اثرات بھی زیادہ ہیں۔ کہیں کہیں ہندی کا سہارا بھی لیا گیا ہے۔ مختلف مثالیں اور تشبیہات بالعموم فارسی زبان سے لی گئی ہیں۔ مختصر یہ کہ ان میں قوت بیان، قوت ابلاغ کمال حد تک پائی جاتی ہے، اور زیب داستان کے لیے خود بھی کئی زومانی الفاظ سے کھیلتے ہیں اور کئی نادر قسم کی ادبی پروازوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جن کا تعلق اگرچہ کہانی سے نہیں ہوتا، اور ان کو کہانی سے نکال بھی دیا جائے تو کہانی نامکمل محسوس نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ انہوں نے زیب داستان کے لیے اس میں شامل کیا ہے، اور یہ قابل ستائش ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرور نے بے جا طور پر بے جا طول اختیار کیا، تحریر اور شریعت، رنگینی اور لطافت کو جگہ دی۔ جیسے پہلے وضاحت ہو چکی ہے، ایک چھوٹے سے جملے کے لیے ایک پیرا لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں فارسی، عربی، ہندی الفاظ زیادہ شامل کیے جاتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت لکھنؤ میں یہی اسلوب دلکش اور جاندار اور بقائے دوام کا باعث تھا۔ اس سلسلے میں سید ضمیر حسین کی رائے بہت ہی مناسب ہے کہ سرور کی زبان کو میر امن کی سلاست بیانی سے لگا نہیں کھاتی، لیکن اس میں اپنے ماحول اور اپنے دور کے تمام محاسن موجود ہیں۔ شوخ برجستہ محاوروں، شاعرانہ صنعتوں اور لفظی صوتی آہنگ نے جا بجا اس کی عبارت کو لالہ زار بنا دیا ہے۔ یہ فسانہ عجائب کے بارے میں ایک مختصر مکمل ان کا جو خلاصہ تھا وہ تھا، اور اس کو آپ سوالات کی روشنی میں دیکھیے اور پڑھیے اور لنک کیجیے، اور
آپ سبسکرائب ضرور کیجئے اور مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے، کیونکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ماسٹر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کچھ ان کو حاصل بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ اور یہی ایک اس طرح سے کویشچن ہوگا جس میں مجموعی طور پر خلاصہ بھی ہوگا اور کرداروں کے بارے میں بھی اور زبان و بیان کے بارے میں بھی، سبھی کچھ ایک ہی لیکچر میں ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم سیر کوثر۔ اللہ حافظ، شکریہ۔